बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीका ईरानी बंदरगाह चाबहार को तामीर करने के लिए, उसका इंतज़ाम चलाने के लिए दी गई रियायत को भारत से क्यों वापस ले रहा है? ट्रंप अफगानिस्तान में कायम बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस क्यों लेना चाहते हैं? इसराइल का गजा रियल एस्टेट मंसूबा है क्या? इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा? और क्या वाकई इसराइल अब पाकिस्तान के निशाने पर आ चुका है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक मर्तबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को एक बड़ा झटका दिया गया है, या यूं कहिए कि भारत की सजा में एक और सजा का इजाफा कर दिया गया है। आज ऑफिशियली अमेरिका की जानिब से भारत को दिया गया इस्तिस्ना या वो रियायत जिसकी बुनियाद पर भारत ईरानी बंदरगाह चाबहार को तामीर कर रहा था, उसका इंतजाम चला रहा था, आज वो रियायत अमेरिका ने वापस ले ली है। और अगर भारत अभी भी चाबहार बंदरगाह को चलाने के लिए किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा करता है तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और उसको भारी भरगम जुर्माना हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है भारत के लिए। मगर ये क्यों किया जा रहा है? पहले तो ये समझ लें, जो चाबहार बंदरगाह है 2016 में इंडिया और ईरान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद गुज़श्ता साल भी एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत अगले 10 साल तक भारत इस चाबहार बंदरगाह को डेवलप करेगा और इसको यूटिलाइज करेगा, इसका इंतजाम चलाएगा। और ये एक बहुत बड़ा एक तजारती गेटवे था भारत के लिए। भारत इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान तक और मशरिक़े वुस्ता के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहां तक एक्सेस रखता था। तो ये पाबंदी बुनियादी तौर पर भारत के जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर एक अमेरिकन अटैक के तौर पर इसको देखा जा रहा है और इसको एक सजा के साथ तशबीह दी जा रही है। अब यहाँ पर इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने ये रियायत वापस क्यों ली है। ऑफिशियली अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हम भारत को पनिश कर रहे हैं या भारत को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका की स्टेटमेंट ये है कि हम ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, हम ईरान को तनहा करना चाहते हैं। ये दो अल्फाज है, दबाव बढ़ाना और ईरान को तनहा करना। और जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान जितनी भी तजारत कर रहा है, जितना भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और दुनिया में बेच रहा है, वो बुनियादी तौर पर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसकी आमदन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और जितने जहादी ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा है, जिसमें अल-कुद्स है और मुख्तलिफ पासदाराने इनकलाब और इस किस्म के जो जहादी तंजीमें हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा है। मगर नाम तो ईरान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि दबाव इंडिया पर बढ़ाया जा रहा है, तन्हा इंडिया को किया जा रहा है, इंडिया के गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है, इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ईरान को तो नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो गई हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि टारगेट भारत है। इससे पहले रशिया के साथ ट्रेड करने पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। मगर क्या ये टैरिफ आयद करने का फैसला, चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने का इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला, क्या भारत के रवैये को तब्दील कर देगा, भारत को झुकने पर मजबूर कर देगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक भारत ने किसी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। भारत खड़ा हो गया है और भारत ने उल्टा अपनी आवाम को रियायतें दी हैं, यानी जीएसटी टैक्स जो है
اس کی 2 سلیبز ختم کر دی ہیں اور 50% وہاں مہنگائی کم ہو گئی ہے، لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی ہے، وہ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے پیکیجز سوچ رہے ہیں، وہ آلٹرنیٹیو مارکیٹس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ امریکہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، وہ امریکہ کی شاگردی کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو اس وقت ہم بھارت کے رویے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایران کو کتنا نقصان ہوگا، ایران تنہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چابہار کی بندرگاہ یہ صرف انڈیا کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ چین کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں ملٹیپل ملک اویلیبل ہیں ایران کی اس بندرگاہ کا کنٹرول چلانے کے لیے۔ اگر انڈیا نہیں چلائے گا تو اور بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جو اینٹی امریکن بلاک میں کھڑے ہوئے، وہ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ سزائیں انڈیا کو مل رہی ہیں، دباؤ انڈیا پر بڑھ رہا ہے، تنہائی انڈیا کی ہو رہی ہے، اکنامک لاس انڈیا کو ہو رہا ہے، ایران کا کچھ نہیں جا رہا۔ ایران کے لیے بلکہ سہولت ہوگی ہے کہ یار انڈیا پہ ٹرسٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کام کر لیں۔ ویسے بھی بندرگاہ چلانے کے لیے چین زیادہ بہتر آپشن ہو سکتی ہے ایز کمپیئرڈ انڈیا۔ اب جو دوسری بڑی خبر ہے، کل ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ برطانیہ میں تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک بریکنگ نیوز دی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں قائم بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینا چاہتا ہے۔ اب 20 سال افغانستان میں پھینٹی کھانے کے بعد، افغانستان کو تباہ کرنے کے بعد، 20 سال کے بعد جب ایک معاہدہ ہو گیا اور انخلا کر گئی امریکی فوجیں، اب وہ وہاں کیا لینے جانا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ چین سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اس علاقے سے جہاں پر چین اپنا ایٹمی پروگرام یا ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ تو چین کو کنٹرول کرنے کے لیے، رینج میں لانے کے لیے بگرام ایئر بیس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بگرام ایئر بیس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 1950 کے اندر یہ ایئر بیس سوویت یونین نے قائم کی تھی اور افغان جہاد میں بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ گزشتہ 20 سال امریکنز نے، نیٹو نے وار آن ٹیرر کے اندر بھی اس کو استعمال کیا، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں 10,000 فوجی رہ سکتے ہیں، رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور تقریباً 77 مربع کلومیٹر یہ ایریا ہے جس کے اوپر یہ ایئر بیس قائم ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات امریکن پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ اب تک 4 صدور باقاعدہ طور پر امریکی صدور اس ایئر بیس کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس میں ٹرمپ ہیں، اس میں اوباما ہیں، اس میں جارج بش ہیں، اس میں جو بائیڈن ہے۔ جو بائیڈن نائب صدر تھے جب انہوں نے وزٹ کیا، باقی 3 صدور کی حیثیت سے وہ اس ایئر بیس پہ گئے۔ اب کیا افغانستان کے طالبان وہ امریکہ کو اپنی سرزمین پر واپس آنے کا موقع دیں گے؟ اور کیا واقعی یہ چائنیز سرویلنس کے لیے یہ مانگا جا رہا ہے یا آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں؟ اور ابھی پاکستان کے بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ یا پاکستان کا انتخاب کر لیں یا آپ ٹی ٹی پی کا انتخاب کر لیں، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی کسی آپریشن کی تیاری میں ہے۔ اب جو تیسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ اسرائیلی وزیر خزانہ کی خبر ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ جو غزہ کی ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس پلان ہے وہ ٹرمپ کی ٹیبل پر موجود ہے، اور ہم نے بڑے پیسے خرچ کر دیے ہیں اس جنگ کے اندر، اور اب ہم اس کو کنورٹ کریں گے، اس پورے علاقے کو ریئل اسٹیٹ کے طور پر، بیچز، ریزورٹ اور ریئل اسٹیٹ کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، اور لوگوں کے انخلاء کی بات کی جا رہی۔ تو اس سے آپ کو ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ جھگڑا دولت کا ہے، جھگڑا زمین کا ہے، جھگڑا مال کمانے کا ہے، حماس کا جھگڑا نہیں ہے۔ اسرائیل کی سالمیت کا جو کارڈ کھیلا جاتا ہے وہ نہیں ہے، وہ اس پوری سمندری پٹی کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی تفریح کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ لینڈ اس مقصد کے لیے اویلیبل ہے؟ کیا فلسطینی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب رضا کرانہ ہجرت کی پہلے باتیں ہوتی تھی، اب مار کر بھگایا جا رہا ہے، بھوک سے مار کر بھگایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا بے بس اور لاچار ہے 2 ملکوں کے آگے۔
اب اس بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی. اب پاکستان کا بھی ایک مسئلہ ہے, چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو, ان کے انداز تھوڑی سی کامیابی ملے, تھوڑی سی کوئی سکسیس سٹوری ڈیولپ ہونے لگے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب آج دوبارہ پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں مریم نواز نے بہت کچھ کہا عمران خان کو, اور خانہ کعبہ کا ایک ریفرنس دیتے ہوئے وہ دے رہی تھی مریم اورنگزیب جب گئی تھی عمرے کے لیے تو وہاں پہ ہوٹنگ ہوئی, نعرے شارے لگائے گئے تھے. تو وہاں پہ پی ٹی آئی والے ہوٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پر وہ خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے, سیکورٹی کے لیے پاکستان کی فوج جا رہی ہے. تو دو پارٹیوں کی پالیسی میں اور حکومتوں کی پالیسی میں ایک فرق ہے. چلو سیاست تو اپنی جگہ پر ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلا کریڈٹ جاتا ہے نریندر مودی کو, اس کے جنون کو, اس کے پاگل پن کو, جس نے آپریشن سندور لانچ کیا اور پاکستان کو موقع دیا کہ وہ اپنے امیج کو بہتر کرے اور انڈیا کی پھینٹی لگائے. دوسرا کریڈٹ جاتا ہے اسرائیل کو. نہ اسرائیل اوقات سے باہر ہوتا اور قطر کے اوپر حملہ کرتا, نہ عرب ملکوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا. اور تیسرا کریڈٹ جاتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو, جنہوں نے اربوں کے ساتھ ڈبل گیم کی, منافقت کی, ان سے اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے کیے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے, ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے, آپ کو پروٹیکشن دیں گے. مگر جب پروٹیکشن کا حوالہ آیا تو وہ سوتے رہے, چوکیدار سوتا رہا اور چور واردات کرتے رہے. تو عربوں کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اسرائیل کی جہاں پر بھی بات ہوگی وہاں پر امریکہ ہمارا تحفظ نہیں کرے گا. امریکہ ایران کی صورت میں تو سعودی عرب کا دفاع کر سکتا ہے, لیکن اسرائیل کے آگے امریکہ کھڑا نہیں ہوگا. گریٹر اسرائیل کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کا کمال کم ہے, یہ ان ممالک کی نالائکی و نہلی زیادہ ہے جن کی وجہ سے پاکستان کی دکان چل رہی ہے. اب یہ بڑا خوش آئند ہے. اب کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار سعودی عرب کی آرمی کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, تو وہ پاکستان کا دفاع کیسے کریں گے؟ بیسیکلی پاکستان کو اکنامک سیکورٹی کا چیلنج لاحق ہے, اور وہ اکنامک سیکورٹی کے وٹامنس سعودیز پورے کر سکتے ہیں. اب کیا ہم ان سے ڈالرز نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے, ہم بھی کچھ اچیو کریں گے, یا ہم صرف فوٹو سیشن اور ایک گارڈ آف آنر فضا میں لینے کے اوپر ہی فخر کرتے رہیں گے؟ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک بڑی کامیابی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے نشانے پر آ گیا ہے, اور یہ نشانہ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ اور بھارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.